अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक बात फिर हाजिर हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करता आपसे कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरे दो यार दोस्त भी कहते हैं कि डजंट लुक नाइस टू आस्क लाइक दैट। एनीवे, देखिए कल मैंने तरह से काम लिया, दरगुजर की कि जी बहस हो रही है कि जी हमारा कल्चर गाली देना है या नहीं है, कि असेंबली में गालियाँ दी और रोहेल असगर ने कहा कि गाली हमारा कल्चर है। तो मैंने उसे अवॉइड किया। मैंने कहा छोड़े, कोई इतना बड़ा हमारे माशरे में इशू नहीं है, सबको पता है कि हमारा क्या कल्चर है। मगर जनाब, मैंने जब आज सुबह आप लोगों की शाम कहना क्या कहना चाहिए, यस आप लोगों की सुबह थी और हमारी शाम थी, तो मैंने पाकिस्तानी अखबारात पढ़े, कॉलम पढ़े, तो मैं हैरान रह गया कि जनाब ऐसे नोहे और मरसिए और बैंड डाले हुए थे कि जैसे कोई अनहोनी हो गई। ये सब झूठ बोलते हैं। हम सॉरी, मुझे कहने दीजिए, झूठ बोलते हैं। पंजाबी कल्चर नहीं, ये जो नॉर्थ कहते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट, मुत्तहदा हिंदुस्तान को अगर देखें आज 1947 से पहले, तो ये जो नॉर्थ का पार्ट है ना, जो यूपी भी जिसमें आता है, और काफ़ी मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि कहाँ से शुरू था एग्जैक्टली, तो ये पूरे नॉर्थ का कल्चर है गाली देना। मैंने बड़े बड़े शुरफाओं को, मेरी जहाँ तक नज़र जाती है, बात बात पर बहन और माँ की गाली तो कोई इशू ही नहीं है। और ख़वातीन के सामने घरों में बहन बेटियों को भी आदत होती है कि बाप गाली देते हैं। और जो घर में गाली नहीं देते ना, जब शदीद गुस्सा आ जाए तो ये यहाँ पे लाइट टूट गई है, तो मैं इसे दोबारा जोड़ लूँ, तो फिर मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो जब गुस्से में आते हैं तो जो लोग घरों में देते हैं वो भी गाली बकते हैं। जैसे यहाँ अमेरिका में, कनाडा में या यूरोप में जो हमारे बच्चे हैं ना, हमसे उर्दू बोलते हैं डायरेक्टली और बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं, मगर कम बच्चे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं और ख़ासकर मेरी बेटियाँ तो बामुहावरा उर्दू बोलती हैं और मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक उर्दू बोलता है, मगर वो कभी कभी ये भी कहता है पूरा जुमला सही बोलने के बाद कि इसका मतलब क्या था। मगर ये एक अहम तरीन बात है कि जब ये बच्चे गुस्से में होते हैं तो ये अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अच्छी खासी गुफ्तगू हो रही है उर्दू में, मगर किसी बात पे गुस्सा आ गया तो फौरन अंग्रेजी बोलेंगे। या ये आपस में भी अगर उर्दू बोल रहे हैं और अचानक लड़ाई हो जाए तो फिर वो उर्दू में नहीं होती, अंग्रेजी में होती है। यह कल्चर तो हमारे पूरे खित्ते में जो नॉर्थ का पार्ट है, इसमें गाली एक रूटीन है और अक्सरियत, अब फ़र्क आ गया होगा यकीनन। मैं तो बहुत तवील अरसे से बाहर हूँ, मगर जो मेरे अराउंड में लोग हैं, आई एम सॉरी, 100, 150, 200 जिनको मैं जानता हूँ, तो कम देते हैं। मेरे बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स के हेड भी हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और बड़े बड़े नामवर एंकर। मेरे एक एंकर बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, नामवर एंकर कहना चाहिए। कम गाली देते हैं, बहुत कम गाली देते हैं, मगर अचानक गुस्से में मैंने उन्हें भी गाली देते देखा है। तो ये जो हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं ना कि ये हमारा कल्चर नहीं है और हमें बदनाम किया जा रहा है और फलाना दिमाग का, ये झूठ है, ये ऐसे ही है। और जब तक सच नहीं बोलना सीखेंगे, गाली देना भी बंद नहीं करेंगे। देखें, ये जो साउथ एशिया है ना पूरा, बल्कि यहाँ तो कहना चाहिए, ये स्पेशली जो नॉर्थ पार्ट है, इसकी तो शर्म गैरत ही ये औरत के गले से और टखने तक में फंसी हुई है। मैं कह रही ये दूसरों की औरत के मामले में बिल्कुल अपने आप को आज़ाद तस्वुर करते हैं। ये बाहर खुद कुछ करके आ जाए हम मर्द, मगर अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी के हवाले से, महबूबा के हवाले से बड़े सेंसिटिव है, मगर वही सेंसिटिविटी दूसरी बहन, बेटी, माँ बाप के लिए, माँ के लिए नहीं है। तो ये जो कल्चर है ना, इसे चेंज जब किया जाएगा जब हम इसे सच्चाई के साथ तस्लीम करेंगे। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने देखा कि जी तहरीक एतमाद जमा कराई गई थी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और वो आज वापस ले ली गई, ये कहकर कि जनाब कानून साजी के लिए हमने ये कुर्बानी पेश की है। और उसके पहले खबर ये आई थी कि जी कैसर असद जो स्पीकर है उनके खिलाफ भी तहरीक लाई जाएगी। ये झूठ है। जानने वाले पहले से जानते हैं कि जब शहबाज शरीफ को छोड़ा गया था तो
اسی وقت لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب بجٹ پاس کروانا ہے. شور شرابہ ہوگا, پولیوشن کے نعرے اور سارا. یہ 2 سال پہلے وہ لوگ, آپ نے پڑھا بھی ہوگا یقیناً, کہ 2 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. یہ اندر تھے, این موقع پہ ان کو باہر لے آئے اور مریم و بلال جنم دیکھتے رہ گئے تھے. آپ پوری سچویشن کو دیکھیں کہ فائنانس منسٹر تقریر کر رہا ہے اور اپوزیشن نے شور ڈال دیا. جب آپ فائنانس منسٹر کو نہیں بولنے دیں گے جب وہ بجٹ پیش کر رہا ہے اور آپ گندگی پھیلائیں گے تو حکومت سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور پھر حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کہیں باہر ہیں, وہ ہمارے اور آپ جیسے گندے ہیں نا, جیسے میں ہوں, جیسے آپ ہیں. مطلب ہم جیسے لوگ ہیں, ہم سے مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ اچھے بھی ہوں گے, مگر پانی جو کہتے ہیں نا کہ ایک سمندر میں چند قطروں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اور پھر یہ قانون سازی کی جو ڈرامے بازی ہے, کیا ہے قانون سازی؟ کیا یہ سیاستدان قانون کو اور آئین کو تسلیم کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یا سول بیوروکریسی یا فوج؟ وہ کل انیس فاروقی نے ایک کلپ لگایا ہوا تھا جو کینیڈا سے شو کرتے ہیں کہ وہ شفیق ایڈوکیٹ ہے, ایک ہیومن رائٹس کے پاکستان, وہ انہیں مارا پیٹا ہوگا. تو ان گفتگو ہو رہی تھی کیا چاہتے ہو, اس نے کہا میں تو آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے بات کر رہا تھا ایجنسی کا آدمی, اس نے ایک ننگی گالی دی آئین کو اور کہا کہ تیرے آئین کی ماں بہن. سب لوگ یہی کرتے ہیں. آج ایک اینکر فرما رہے تھے کہ عمران خان کو اسمبلی آنا چاہیے تھا. تو کیا نواز شریف آتا تھا اسمبلی؟ یہی شور پہلے پڑا ہوا تھا کہ نواز شریف اسمبلی نہیں آتا. ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کسی سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے. وہ میں سب سے پہلا آدمیوں میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے کہ میں کہتا تھا یہ پارلیمانی جمہوریت پہ تو بالکل ہی یقین نہیں کرتا. اسے اپنی ٹیم چاہیے, اپنے لوگ چاہیے, اور یہ پاکستانی اسمبلی اور ممبر ان پہ تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. اسی لیے جس کو چاہتا ہے ٹکٹ دے دیتا ہے, پیسے پکڑتا ہے, ٹکٹ دے دیتا ہے. آپ نوٹ کر لیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے, چاہے ضمنی ہو, سارے الیکشن چیک کر لیں کہ راتوں رات نیا بندہ لے کر آتے ہیں, پیسے پکڑتے ہیں اور اسے پی ٹی آئی کا اعلان کرواتے ہیں اور الیکشن لڑوا دیتے ہیں. اور جو ورکر ہے اور جو پرانے امیدوار ہیں بیٹھے ہوئے انتظار میں, وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ مال کا کھیل ہے نا. تو اسے پتا ہے کہ کسی کو بھی لے جاؤ اسمبلی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو وہ پیسے پکڑتا ہے. اور اس کے باوجود جو اہل یوتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نیک ہے, یہ سمجھدار ہے اور یہ ایماندار ہے. مطلب آپ وہ اندازہ لگائیں ہمارے عقل و شعور کا کہ اس نے سرحد میں سینٹ کے جتنے ٹکٹ بیچے وہ سگریٹ فروشوں کو بیچے جو ٹیکس بھی نہیں دیتے, جو اربوں خربوں پتی ہیں. بلوچستان میں جو ٹکٹ دیا وہ اربوں خربوں پتی پہ دیا, پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی. جو سندھ میں ٹکٹ دیا, پھر ابھی ضمنی الیکشن میں یہ جو ابھی پرسوں فردوس عاشقوان نے 15 کروڑ روپے کا بیچا ہے بریار, سلیم بریار کے بھائی کو, قیصر بریار نام ہے میرے خیال میں. مجھے پتہ چلا کہ جناب وہ اس کے یو کے سٹیزن نکل آئے, راتوں رات لے کر آئے تھے نا. تو قافلے میں ہے وہ پورا خاندان. تو جناب یہ پارلیمانی جمہوریت. اچھا پھر کہتے ہیں جی صدارتی نظام جو ہے نا مسئلے کا حل ہے. میں پہلے بحث کیا کرتا تھا اپنے دوستوں سے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے, وہ مخالفت کرتے تھے. میں آج بھی صدارتی نظام کو بہتر سمجھتا ہوں, مگر ایک ایماندار معاشرے میں جہاں قانون کی بالادستی ہو, جہاں آئین کی پاسداری ہو, جیسے امریکہ میں ہے نا. اگر یہاں پر سپریم کورٹ ایماندار نہ ہوتی اور یہاں پر اسمبلیاں صوبائی جو ریاستی اسمبلیاں ہیں وہ قانون کی پاسدار نہ ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی نہ جاتے. ممکن ہی نہیں تھا. آپ نوٹ کریں کہ ان کی اپنی اکثریت کی ریاستوں نے جو ریپبلکن بیس تھیں ان کے خلاف فیصلے دیے, عدالتوں میں جا کے کہا کہ ہاں ہم الیکشن آ گئے. جس سپریم کورٹ میں انہوں نے جج ایک نہیں 3 جج لے کر آئے وہ,
اور اس امید پہ لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا سچ و جھوٹ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر تب تجزیہ نگار آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اس امید پہ لائے تھے کہ اگر یہ الیکشن سپریم کورٹ میں گیا تو فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ لاسٹ نامینیشن جو انہوں نے کی تھی ایمی کونی کی تھی نا، جو بہت کنزرویٹو تھیں اور جن پہ بہت الزامات لگائے جا رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا الیکشن کے بعد تو یہ حمایت کریں گی، اس لیے ان کو لایا گیا ہے، مگر انہوں نے سینٹ کی ہیرنگ میں صاف کہا تھا کہ میں امریکن آئین کے لیے کام کروں گی، قانون کی پاسداری کے لیے کام کروں گی۔ تو آپ کے ہاں تو نہ کوئی قانون کو مانتا ہے نہ آئین کو مانتا ہے۔ یہاں کتنی لڑائی ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ کو واقعہ سنایا کہ میں نام اب کھل کے بتا دیتا ہوں کہ میں IRS کے آفس گیا تھا، پیور گورے علاقے میں، اوکلاہوما میں، 3.5 گھنٹے مجھے انٹرٹین کیا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی میرے گھر کا حصہ ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میری کوئی فرسٹ کزن لگتی ہو، میرے ساتھ پڑھی ہو۔ اس نے مجھے ایک ایک جگہ پر ہیلپ آؤٹ کیا، اس کے چہرے پہ کہیں ایک نظر نہیں ہے مجھے آیا کہ وہ مجھے ایک کلرڈ آدمی سمجھ رہی ہے۔ میرا فرسٹ نیم محمد ہے، میں مسلمان ہوں اور میں ڈیموکریٹ ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ محمد ہے تو ڈیموکریٹ ہے 99%، مگر وہ اپنے کام سے لائل تھی۔ معاشرے ایسے نہیں بنتے کہ قانون سازی، روز قانون سازی ہو رہی ہے، بچے بازی کے خلاف بھی ہو رہی ہے، عورتوں کی عصمت دری کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، کوئی ایک قانون پہ عمل ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، جھوٹ بولتے ہیں یہ GHQ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ گندگی ساری پھیلائی ہوئی انہی کی ہے۔ روز پوسٹیں بھیجتے ہیں کہ یہ سیاستدان گندے ہیں، سیاستدان گندے ہیں۔ ان سے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ کون لے کر آیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو میں اور آپ لائے تھے، ایوب خان لے کر آیا تھا نا۔ پھر جو اس نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب میں بھی بڑے نعرے مارتا ہوں وہ بڑا بہتر تھا، ہاں ان سے بہتر تھا۔ پھر پوری یہ کھیپ پیدا کی ضیاء الحق نے جو اب تک ہم بھگت رہے ہیں، پھر جو رہی سہی کسر تھی وہ مشرف نے پیدا کی، جو اس سے بھی کوئی کسر رہ گئی تھی تو پاشا سے شروع کیجئے، کیانی اور شریف اور یہ باجوہ، یہ ٹکٹ تو یہ بانٹتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کر کے پہلے سے بتاتے ہیں کون پرائم منسٹر ہوگا، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے شامل۔ معاشرے ایسے نہیں بنتے۔ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں آپ سے، لکھ کے کہہ رہا ہوں، اب میں ویڈیو پہ کہتا ہوں کہ جب تک گراس روٹ سے سیاستدان نہیں بنے پیدا ہوں گے، گلی محلوں سے لوگ نہیں آئیں گے، یہاں کے سسٹم کو دیکھیں نا، جہاں تک نظر جاتی ہے آپ یہاں دیکھ لیں کہ سب لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، صرف تعلیم کی بیس پر آگے ہیں، صرف تعلیم کی بیس پر۔ دیکھیں یہاں صدارتی نظام ہے، اس پر بھی یہاں تنقید کرنے والے آج بھی کرتے ہیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تھا نا اچانک، کہ ابیوز کرنے کی کوشش کی، جو الزام لگتا ہے اس پر، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس نے کوئی ابیوز کیا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں صدارتی نظام آ گیا نہیں، جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ آدمی کیا قیامت کرے گا۔ چینی چور بھی فارغ، پیٹرول چور بھی فارغ، دوا چور بھی فارغ، مطلب کوئی ایک بتائیں رنگ روڈ کہاں ہے؟ اب آپ کو یاد ہے کہ رنگ روڈ کہاں ہے؟ یہ سب جڑے ہوئے ہیں، یہ عدالتیں، میں نے کل بتایا تھا نا، وہ روز آ جاتا ہے ہر ہفتے کراچی اور انصاف کے جھنڈے گاڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں کہتا ہوں اس کی اولادوں کو یہ جو کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، اسلام آباد میں کر کے دکھائے نا، یہ تم پتہ چلے نا۔ تجاوزات تو وہاں پہ بھی پورا روات، دریائے روات کے ساتھ پورے تجاوزات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، دکھائے کر کے، کیونکہ کراچی میں کمزور لوگ رہتے ہیں، پیسہ ان کا کھانا آسان ہے، اور جن کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے بظاہر کہ تسلا پلازا اکھاڑ دیا، وہ تو پیسے لے کے چلا گیا، وہ تو جا چکا۔ LIT ہیں جنہوں نے پیسے دیے تھے وہ مارے گئے، ظلم تو ان کے ساتھ کر رہا ہے نا۔ تو یہ سب چور ملے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے کہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ، گالی گلوچ، یہ اس سے زیادہ گندے ہیں جب ساتھ بیٹھتے ہیں نا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا باتیں کرتے ہوئے، میں ان واقعات کا گواہ ہوں، آپ یقین کریں
کہ جب باپ کی شادی کی خبر آ رہی تھی نا تو بیٹا حلالہ کر رہا تھا. اسی ملک امریکہ میں شادی کی خبر آئی باپ کی, باپ بھی یہیں موجود تھا اور بیٹا حلالہ کرنے آیا ہوا تھا یہاں. قسم لے کے پوچھ لیجیے گا لوگوں سے جو ان کے قریب خاندان والے, میں نام نہیں لوں گا, آپ سب سمجھ گئے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے خبر چھاپی تھی, ایکسکیوز می, میں نے جو خبر چھاپی تھی اگر آپ سنیں گے تو یقین نہیں آئے گا آپ کو. میں پھر کبھی سناؤں گا, میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. تو بہرحال یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا کلچر نہیں ہے اور ہمارا سب کچھ ہمارا ایسا ہی ہے, اگر ہمارا کلچر نہیں ہوتا تو ہم آج ایسے تھوڑی ہوتے. ہم کسی چیز کو بے شرمی بے حیائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم گالی گلوچ کرنے والے نہ ہوتے جس پیمانے پہ ہم کرتے ہیں, سب کلچر میں یہاں پر بھی ایک دو لفظ بہت عام ہے مگر اس پیمانے پہ نہیں ہے. ایک بار میں نے ایک ینگ جنریشن یہاں کی جو لوکل, ان کے ساتھ میں کہیں ٹریول کر رہا تھا, 6-7 لڑکے لڑکیاں تھے, پیور گورے سب, ہم 2-3 بندے تھے. تو وہ ینگ بچے مسلسل ایک لفظ یوز کر رہے تھے, سب کو پتا ہے وہ کیا لفظ ہے. تو میں پلٹا اور میں نے اس سے کہا کہ let me ask you guys, you know what, میں نے کہا the same language you guys use in your home also. سویل لے کے کہہ رہا ہوں کہ منہ اتر گئے. ان میں سے ایک لڑکی لٹرلی آنسو میں, آنکھوں میں آنسو مجھ سے کہتی ہے کہ I'm really sorry uncle, I'm so embarrassed, and every single one asked me to sorry, everyone. انہیں خیال ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ ان سے بڑے بھی بیٹھے ہوئے. تو گالی سب جگہ دی جاتی ہے مگر جس پیمانے پر ہمارے معاشرے میں اور جو گفتگو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو خیر ویڈیو لمبا ہو گیا, انشاءاللہ کل دوبارہ بات ہوگی.